God is good. And all the time, yes, He is wonderful God. उस अजीम खुदावन, उस भले खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से रसूलों के अमाल की स्टडी कर रहे हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स। तो लास्ट टाइम हमने देखा कलाम मुक़द्दस में से कि किस तरह उन शागिर्दों की 120 की जमात पर खुदा का फजल हुआ और वो किस तरह दिलेरी के साथ अपने बंद कमरों में से, अपने खौफ से वो निकल कर मुनादी करना शुरू की। आज फिर हम चैप्टर 2 को देखेंगे, कैसा था वो चर्च। पहली कलीसिया, फर्स्ट फेलोशिप। वर्स 41 में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिया से ज़ाहिर होते थे और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते थे और सब लोगों को अजीज थे। जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। कैसा था वो चर्च? बहुत लोग कहते हैं दैट वाज द आइडियल चर्च। सबसे बड़ी पहली खेत जिसे कह सकते हैं उनको मिली। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमी के करीब उनमें मिल गए। मैं समझता हूं कि जब ये टर्न आउट पतरस ने देखी, रसूलों ने देखी, तो फौरन उनको वो खुदावन की बात याद आई होगी, स्पेशली पतरस को। खुदावन ने उसे कहा था कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये उसका पहला सबूत है। बल्कि इसके साथ ये भी खुदावन ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। ये थे बड़े काम। आप आगे आगे देखिए वो काम एक्सपेंड करता गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी जो खुदावन ने उनके साथ रहकर प्रोफेसी की थी वो बातें पूरी होती नजर आती हैं। आगे लिखा है डेली जो जो ईमान लाते तौबा करते खुदा उनमें मिलाता रहता उनको। हर रोज लोग निजात पा रहे थे, हर रोज चर्च में शामिल होते और चर्च बढ़ता 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 चला गया। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह उस चर्च ने उस पूरे इलाके में और भी दूर दराज किस तरह काम करना शुरू किया और किस तरह खुदा उनका कलाम फैलता गया। यहूदियों की बड़ी ग्रोह 5000 10,000 फिर इस तरह बढ़ता ही गया चर्च। ये उन 3000 के बाद की बात है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नजर आती है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब शरीयत दी गई कोहे सीना के पहाड़ पर, तो खरूज की किताब में लिखा है कि जब मूसा ऊपर पहाड़ पर गया, जब खुदा ने उसे सारी शरीयत दी, तो नीचे आपको पता है क्या हुआ। खरूज उसका 32वां बाब में ये स्टोरी है। नीचे क्या कहा, लोगों ने कहा कि मूसा तो उत्ते चला गया थे, बड़े दिन हो गए, पता नहीं उन्हें की हो गया, तो हम क्या करें। उन्होंने फिर कहा कि हमें कोई इस तरह का देवी देवता चाहिए जिसकी हम पूजा करें। फिर उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी और वहाँ पर उन्होंने बदकारी शुरू कर दी। और खुदा ऊपर मूसा को कहता है कि नीचे जा, जिन लोगों के लिए तू ये सारा कुछ कर रहा है वो उन्होंने बदकारी शुरू कर दी। बल्कि वहाँ पहाड़ पर ही खुदावन ने उसको कहा कि तू पीछे हट जा, मैं इन लोगों को, अब ये गर्दन कश कौम है, मैं इनको तबाह करने को। लेकिन
موسیٰ نے کہا کہ نہ خدا ایسا نہ کر، بخش دے، تو خداوند کا قہر رک گیا۔ لیکن جب موسیٰ نیچے آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے جب لشکرگاہ میں یہ کیا ہے، اس کو لگتا ہے جیسے وہاں پر کوئی جنگ ہو رہی ہے، اتنا شور شرابہ تھا، ناچ رنگ اور بےہودہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لکھا کہ وہ لوہے بھی وہاں پر توڑ دی جو خدا کی طرف اس کو ملی تھی۔ تو اس وقت کیا ہوا، اس نے کہا کہ جو تو میرے ساتھ وہ ادھر آ جائے۔ تو لاویوں کا سارا گھرانہ اور جو جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ اس کی طرف آ گئے۔ تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جتنے لوگ ہیں یہ بدکار ہیں یا ان کے ساتھ تلواریں نکالو، ان کو قتل کرو۔ تو پتہ اس دن کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ خروج 32:28 لکھا ہے قریباً 3,000 کے قریب اس دن ہلاک ہوئے۔ اور اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں 2:41 ادھر بھی قریباً وہی لفظ 3,000 کہتے ہیں، لفظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندہ کرتی ہے۔ جب شریعت ملی تو کیا ہوا، 3,000 ہلاک ہوئے۔ جب فضل ہوا تو 3,000 سیف ہوئے۔ یہ سارا روح القدس کا کام تھا، پترس کا کام نہیں تھا، روح القدس کی قوت کا کام تھا۔ شریعت میری لفظ کل بٹ دا اسپرٹ زندہ کر دیا۔ کیسا تھا وہ چرچ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیٹ واز دا آئیڈیل چرچ۔ کسی نے کہا کہ کیا آج ایسا چرچ نہیں ہو سکتا؟ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ آج کیوں ایسا نہیں ہو سکتا یا آج ہو سکتا ہے، تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیسا چرچ تھا، آئیڈیل چرچ۔ چند چیزوں پر یہاں پہ غور کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے یہ چرچ اتنی جلدی پھیلا اور اس قدر انہوں نے روحوں کو جیتا۔ 41 میں لکھا ہے، جنہوں نے کلام قبول کیا، بپتسمہ لیا اور اسی روز ان میں شامل ہو گئے۔ اور وہ لوگوں کی آگے روٹین کیا تھی جو چرچ بن گیا؟ اس سے پہلے جب رسولوں نے کلام پیش کیا، پترس نے کلام کیا، there was no church، لیکن یہ پہلی کھیت نہیں اس چرچ کی تشکیل دینی۔ چرچ جس میں ہم بات کرتے ہیں آج کیسا سٹرکچر ہونا چاہیے، کیسا ڈھانچہ ہونا چاہیے، کیسی تنظیم ہونی چاہیے، اگر غور کریں there was no structure، کوئی تنظیم نہیں تھی۔ وہ کیا تھے؟ جذبے سے بڑے تھے، روح القدس سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے اس جذبے سے، اس روح القدس سے بڑے کام کرنے شروع کیے تو اس کی تشکیل، اس کی شکل ابھرنے شروع ہو گئی۔ ایون چیپٹر 6 تک کوئی تنظیم کا نام نہیں تھا، ایوری تھنگ واز ہیپننگ۔ اسٹرکچر آف دا چرچ چیپٹر 6 میں جا کر وہ بھی کیا ہوا کہ کچھ بد نظمی، کچھ اس طرح کی باتیں ہونی شروع کی، تو انہوں نے کیا اپنے میں سے 7 آدمی جو وہاں پہ پہنچیں گے تو جب اس کی بات کریں۔ سب سے پہلی بات اگر آپ کو نظر آتی ہے نا کہ کیا ڈفرینٹ یونیک چیز تھی، they all were saved people، نجات یافتہ گروپ تھا، بلکہ جو ٹیم تھی that was also saved، روح القدس سے معمور اور نجات یافتہ لوگ تھے۔ اور ایون لیڈرشپ ٹیم جو تھی، جتنے خدمت کرنے والے تھے وہ سارے نجات یافتہ تھے، سارے نجات یافتہ تھے۔ جتنے لوگ ملتے وہ بھی نجات یافتہ لوگ تھے۔ ان کا کیا تھا؟ توبہ کرو، گناہوں کی معافی، اور پھر بپتسمہ لو، اور یہ سٹرکچر بنتا گیا اور چرچ پراسپر ہوتا گیا، پھیلتا گیا، بڑھتا گیا۔ آج بہت سے دنیا میں ایسے چرچز، ایسے گروپ ہیں، بڑی بڑی تعداد بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ غیر نجات یافتہ چرچوں میں بیٹھے ہیں، unsaved۔ انہوں نے نجات کا، نئی زندگی کا، نئی پیدائش کا تجربہ بھی نہیں کیا، اور the church is full with that kind of people۔ ایک طرح سے بہت سی جگہ پہ آج چرچ سوشل کلب کی صورت اختیار کر گئے۔ بہت سے ایسے پروگرام، ایسے پلانز ہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو گھیرنے کے لیے کہ
زیادہ آ جائے، لیکن یہ جو چرچ تھا ریڈیمڈ پیپل، چھڑائے گئے، بچائے گئے، نجات یافتہ لوگوں کا چرچ تھا، سیوڈ۔ بے شک ہم یہ نہیں کبھی میں کہہ رہا کہ ہم اگر کوئی نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ چرچ میں نہیں آ سکتا، چرچ میں آنا ان کو الاؤڈ ہے۔ You can show them you love, you care، سب کچھ، لیکن you can't put them on the team، کسی ایسی ذمہ داری نہیں دے سکتے جب تک وہ نجات نہیں پاتے، کیونکہ ایون خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی عہدہ چاہتا ہے جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہو، وہ بھی پہلے ایون ایماندار سے بالکل پہلے آزمائے جائیں، اور نو مرید کے لیے جو نیا ایماندار ہوتا ہے اس کو تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کبھی پرماننٹ کسی کو پہلے کسی بھی پوزیشن پر عائد نہ کیا جائے، بلکہ وہ پہلے آزمائے جائیں۔ اور آزمائے کس میں جائیں؟ ایمان اور عمل دونوں میں، ایمان اور عمل دونوں میں آزمائے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان بھی عمل سے ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے، faith without works is dead۔ اس لیے پریورٹی کن چیزوں کے دی؟ سب سے پہلی بات ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرین آف اپوسٹلز، instruction and teaching that church was learning church، رسولوں سے تعلیم پانا۔ یہ تعلیم پانے والے لوگ تھے، یہ جو لوگ تھے جو اتنی تعداد میں آگے تھے، they wanted to more، انہوں نے تو ابھی صرف یہ بات ہی سنی تھی نا کہ یہی وہ مسیح ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا، ہم نے اس کو مارتے، تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مور۔ اور یہ بہت فاؤنڈیشنل بات تھی، they devote themselves to learn more، کلام مقدس کو اور زیادہ گہرے طور پر اور یسوع کے بارے میں، اس مسیح کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے تھے۔ That was the learning church۔ یہ بہت ضروری تھا۔ جب تک آپ بیس کو نہیں جانتے اس وقت تک آپ گرو نہیں ہو سکتے۔ That was the، آپ کہہ سکتے ہیں committed and studying church as well۔ Even فریسیوں کو خدا نے کہا کہ you are ignorant، تم گمراہ ہو، نہ اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ کلام مقدس کو، کتاب مقدس کو نہیں جانتے تو اس لیے you are ignorant۔ یعنی کہ اسٹڈی سے ہی پتہ چلتا ہے خدا کو جاننا اور خدا کی قدرت کو۔ بلکہ اکثر خداوند نے ان سے کہا تم نے پڑھا نہیں کیا لکھا ہے؟ کیوں خداوند چاہتے تھے کہ اپنے، وہ کلیم تو کرتے تھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو خداوند کہتے وہ نہیں پڑھا، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ کیا لکھا ہے، بلکہ بار بار خداوند کہتے لکھا ہے۔ اگنورنٹ بھی سن ہے۔ اپرچونٹی اگر آپ کے پاس ہے تو خدا کہے گا کہ وائی ناٹ یو اٹینڈنٹ دیٹ، کیوں نہیں تو نے اس پہ فوکس دیا۔ خداوند یوحنا کی انجیل میں وہ کہتا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اس سے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ پھل لائے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم صرف مانگنا جانتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ نو، تم پہلے مجھے جانو، کتاب مقدس کو جانو، پھر ہی میری قدرت کو جان سکتے ہو۔ تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے پول کہتا ہے 2 تیموتھیوس 2 چیپٹر ورس 2 میں لکھا ہے، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو سکے۔ سکھانے، یہ چرچ تھا، یہ سکھانے والا، ٹیچ کرنے والا اور لرننگ کرنے والا چرچ تھا۔ بلکہ آگے 1 پیٹر چیپٹر 2 میں لکھا ہے، نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔
یہ جو خالص خدا کا کلام ہے اس کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ۔ ٹائٹس 1:9 اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم رہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کلام کی بات کرنی ہے تو آپ قائل کس طرح کر سکو گے جب تک آپ کی اپنی اسٹڈی نہ ہو، اپنی تعلیم کو۔ بلکہ تیموتھیوس کو وہ لکھتا ہے 1 تیموتھیوس 4 میں، اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ اچھے خادم کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بھائیوں کو بار بار یسوع کی باتیں یاد دلائے، سکھائے اور بار بار ان کو بتاتا رہے۔ ایمان اور اس کی اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی پیروی تو کرتا ہے پرورش پاتا رہے، یعنی کہ ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے، گڈ ٹیچنگ کے بغیر ہم گرو نہیں کر سکتے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان پاکیزگی میں نمونہ بنے، جب تک میں نہ آؤں پڑھنے، نصیحت کرنے، تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے۔ زبور میں لکھا ہے کہ جوان اپنی رفشوں کو کس طرح پاک رکھ سکتا ہے؟ تیرے کلام پر نظر کرنے سے، تیرے کلام کو۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام ہے جو آپ کے اندر اگر بھرا پڑا ہے تو دوسری چیزیں اندر نہیں آئیں گی، تو آپ گناہ سے بچے رہو گے۔ اس لیے کولوسین 3:16 میں لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بچنے دو، ابنڈنٹلی۔ تو جو اندر ہوگا تو وہی باہر بھی آئے گا جب بھی آپ کلام کرو۔ تو یہ میں چند آیتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ بار بار یہ ان کو نصیحت بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، اپنی اور اپنی تعلیم کی۔ اس میں ہے کہ کس قسم کی تعلیم پا رہے ہو یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ کیا تعلیم جو ہے وہ بائبل کے مطابق ہے؟ کیا وہ تعلیم خداوند یسوع کی تعلیم کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ کیا کوئی اپنی ہی گڑی گڑائی باتیں بتا رہا ہے؟ تو اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ you will know the truth and truth will set you free۔ کیوں ہمیں سچائی جاننے کی ضرورت ہے؟ سچائی اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جھوٹی اور سچی چیز کا پتہ لگ سکے، ہمیں پتہ چلے کہ غلط اور صحیح کیا ہے۔ یہ آزادی پتہ کیا ہے؟ جب تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، جھوٹی چیز سے، جھوٹی تعلیم سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی زندگی سے آزاد کرے گی، سچائی کی طرف لے کے آئے گی۔ تو یسوع نے کہا کہ میں ہی سچائی ہوں، مجھے جانو۔ میری اس کو جاننا کیا ہے؟ اس کی باتیں جو کلام مقدس کے وسیلے سے ہمارے پاس ہے، اس کی اسٹڈی کرنا، اس کو جاننا، ساؤنڈ ڈاکٹرین، سچی تعلیم میں بائبل اسٹڈی۔ آپ سب کچھ سنڈے ایک دن آ کے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ ایک طرح سے فیلوشپ ہے، یہ ایمانداروں کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلی بات جو ہے وہ ہے فیلوشپ، رفاقت رکھنا۔ اس کے لفظی معنی ہے پارٹنرشپ، جس کو پارٹیسپیٹ کرنا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی بھی نجات پاتا ہے وہ خدا کے ساتھ اس کے کام میں شامل ہو جاتا ہے، کو ورکر ود دا لارڈ۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف بچا کے سیو کر کے یہ نہیں کہا بس بیٹھا جا یا کسی چرچ جا کے ایک کرسی تے بیٹھنا ہے بس اتوں ہلنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے پہلے سے کرنے کے لیے کام رکھ چھوڑے ہیں۔ اسی کے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ لے پالک
تو جب لے پالک ہیں تو کہتے ہیں اس کی میراث میں بھی اس کے حقدار ہوں گے. ہم اس کے پارٹنرشپ بن جاتے ہیں. کس میں؟ اس میں اس کی ساری میراث میں ہم پارٹنر بن جاتے ہیں. اور صرف اس میں نہیں بلکہ ایمانداروں کے ساتھ بھی پارٹنر بن جاتے ہیں. دکھ اٹھانے میں بھی پارٹنر ہیں ہم, دعا کرنے میں بھی پارٹنر ہیں, روٹی توڑنے, تعلیم پانے, اسلام کی خدمت کرنے میں بھی ہم پارٹنر ہیں. اس لیے خداوند کہتا ہے فیلوشپ رکھو, رفاقت رکھو, تاکہ میری خوشی تم میں پوری ہو جائے اور تمہاری خوشی کمپلیٹ ہو جائے. ایک مجھے خدا نے ایک ٹاپک دیا بڑے پہلے, میں اس پہ تھوڑا جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑا سا کام کرتا ہوں. ریلیشن شپ اینڈ فیلوشپ. اس کو آپ کیا سکتے ہیں؟ رفاقت, شراکت, یا تعلق اور رفاقت. ریلیشن شپ اینڈ فیلوشپ, کیا فرق ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ ریلیشن شپ اینڈ فیلوشپ. ریلیشن شپ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ سے, آپ کو شاید اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. دو شخص جب ان کی شادی ہوتی ہے, ایک لڑکے لڑکی کی, تو یہ ایک ریلیشن بن گیا. کیا خیال ہے؟ دیٹ از ریلیشن شپ. لیکن وہی جوڑا, وہی کپل اگر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوں تو کبھی کسی سے اپنی کو شیئر ہی نہ کرے, بات چیت ہر سے منہ بنیا ہوئے لڑتے ہی رہے, یا تو ایک ہی چھت میں رہ رہے, ریلیشن تو ہے ان کا لیکن دیر از نو فیلوشپ. فیلوشپ کا مطلب کیا ہے؟ گریک کا ایک ورڈ آیا کونینیا, جس میں ہے کہ کامن تھنگ, پارٹنرشپ, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, شیئرنگ. فیلوشپ کا مطلب ہے کہ اپنے دل کو کھولنا. آپ وی آر پارٹنرشپ ایک دوسرے کے ساتھ. You can't have fellowship alone. اکیلے کوئی فیلوشپ نہیں ہو سکتا. بے شک کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے پاس کمپیوٹر ہے, گیمز ہیں, ٹی وی ہے, I can have a fellowship with that. اور کچھ لوگوں کی آج یہ عادت اتنی پکی بن چکی ہے کہ وہ گلو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ٹی وی کے ساتھ, گیجٹ کے ساتھ, اور یہ فیلوشپ آپ گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو اس کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے مجھے چرچ جانا پڑے گا, کوئی پوچھ سکتا ہے. تو میں پتہ کیا جواب دوں گا؟ کیا یہ بھی پوچھنے کی بات؟ میں سمجھتا یہ اتنا احمقانہ سوال ہے کہ ایک مسیحی فیملی ہو, کرسچن فیملی, تو سنڈے کو بچے اٹھن تو کہیں ڈیڈی یہ مام آج چرچ بھی جانا ہے. نو, دے نو آلریڈی کہ ایوری سنڈے وی گو ٹو دی چرچ. ایون آپ کو پتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ سب کچھ جانتے ہیں. مسیح کے بدن کے بغیر آپ رفاقت نہیں رکھ سکتے. داؤد جب اپنے گھر سے یروشلم سے بہت دور تھا, بھاگا پھرتا تھا, تو وہ ایک زبور ہم پڑھتے ہیں, پانی دے سوتے ہیں دی ہرنی وہ جویں تیرے ہائے. اس میں ایک بات وہ کہتا ہے, جاندا سا گھر نو خدا دے جدوں میں ٹولیاں نال. He missed that fellowship. صرف خدا کے گھر کو نہیں وہ مس کر رہا تھا, وہ مس کر رہا تھا دیٹ فیلوشپ. خدا تو ہر جگہ موجود تھا, بیابان میں بھی, پہاڑوں میں بھی, غاروں میں بھی, جہاں وہ چھپتا, لیکن ہی واز مسنگ فیلوشپ. وہ ٹولیوں, گروپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے عزیزوں کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کتنا خدا کی پرستش کرتا. He cried, he was weeping. وہ روتا تھا کہ میں کدوں جاواں گا تے کدوں دے حضور اپنے آپ نو پیش کراں, کدوں اچھی اچھی جا کے تے میں گاواں گا, پانی دے سوتے ہیں دی. جب ٹی وی ایجاد ہوا تو کچھ لوگ پریشان تھے, تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. گھر میں صرف ٹی وی ہے اور اسکرین بگر سے بگر بڑی ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ٹی وی میں ایک بات ضرور تھی, سارا گھرانہ ٹی وی میں کو دیکھ رہا تھا کٹھے بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹائم تھا کہ جن کے گھر میں ٹی وی تھا انہوں نے گھر تو فیلوشپ ہی نہیں رہتی.
تو ایک طرح سے پھر بھی اتنا ڈیمیج، اتنا خطرہ نہیں تھا بڑی اسکرین سے، لیکن جس چیز نے آج خطرہ پیدا کیا، ڈینجر پیدا کیا، دیٹ از دی اسمالر اسکرین، چھوٹی اسکرین، چھوٹی اسکرین، دیٹ از ٹیریفائنگ. اور اس کا رزلٹ آپ آج خود سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. جو گروپ ہے جو کسی پبلک میں ایکسپیرینس ہوتا تھا وہ پرائیویٹ میں چلا گیا. اس میں کیا ہے؟ آئی فون، سیل فون از کمنگ اپ مور اینڈ مور دس کائنڈ آف تھنگ. گوگل گلاسز بھی آپ نے دیکھا ہے، پہن لو جو دل چاہے دیکھو. Every person now became a creator of his own private world. اپنا اپنا even secret world. اس چھوٹی سکرین کی میں بات کر رہا ہوں. اس سکرین نے، چھوٹی سکرین نے آج دنیا میں یہ ڈیمیج کیا ہے کہ سیکرٹ ورلڈ. You have your own list of preferences. You are the god of your own little world. You choose your friend, you choose your movie, music, relationship, friends. جس کو چاہو بلاک کر لو، جس کو چاہو. You are all اپنے خدا، اپنی دنیا کے آپ خود خدا. You became a little god. Device کسی نے لکھا smaller screen is the most selfish necessity ever device. ایک وقت تھا فون was created to talk somebody. فون کا مطلب کیا تھا؟ کسی سے بات کرنا. اٹس نو مور دیٹ. فون ہوتا تھا بات کرنے کے لیے صرف. اب وہ فون اس کام کے لیے نہیں رہ گئے. اس قدر یہ سیڈکٹیو اور ڈینجر اور ڈیمیج کرنے والی چیز ہے کہ ایوری باڈی ہیو دیئر پرائیویٹ ورلڈ، جس میں اس نے اپنی اپنی لسٹ بنا چھوڑی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا، اور نو بڈی نوز. But Christianity is not a private thing. یہ فیلوشپ ہے، یہ پبلک اینڈ گروپ کی بات کی گئی ہے. یہودیوں کے لیے سب سے بھیانک بات پتہ کیا؟ ٹیریفائنگ، ان فیلوشپ کرتا، سیناگوگ سے نکال دینے کی بات. آپ کو یاد ہوگا کہ جنم کا آندھا تو اس کو شفا ملی تو اس کے ماں باپ بھی مکر گئے، کہتے نہیں یہ سانو نہیں پتا کہ اندر کی ہوئے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس کا ساتھ دے دیا تو ہمیں کیا، اپنی سیناگوگ سے، عبادت خانے سے خارج کر دیے. جو خارج کر دیے جاتے تھے وہ مصول لینے والے قصبیوں کی مانند سمجھے جاتے تھے. تو اس سے اتنے ٹیریفائڈ تھے کہ فیلوشپ سے ہم نکال دیے جائیں گے. لائف آف دا چرچ یو کین اونلی انجوائے ود دا فیلوشپ، خدا کے لوگوں کے ساتھ. بلکہ ہیبرو کے خط میں لکھا ہے کہ اکٹھے ہونے سے باز مت آؤ، بلکہ جو اس دن کو قریب ہوتا دیکھتے ہو، مور آپ کی گیدرنگ، مور فیلوشپ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات ہے اس میں، a symbol of our unity as well. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہماری یونٹی، ہماری محبت، اپنی رفاقت، کامن گراؤنڈ پہ آتے ہیں. تو دیٹ کامن گراؤنڈ ٹیک us to the feet of cross. فیٹ آف کراس پر جب آتے ہیں تو اسی میں وہ جو ہماری اکٹھے ہونے کی کمیونین ہوتی ہے وہ ہولی کمیونین بن جاتی ہے. تو ہولی کمیونین صرف سلیب کے قدموں میں ہی ہو سکتی ہے آپ کی. دیر از نو ہولی کمیونین، اس کے بغیر نہیں. ایمانداروں کی یہاں پہ رفاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے شیئرنگ ہوتی ہے، ایک دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ہم تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس کا کوئی محبت رکھتے ہیں. خداوند نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہوں جیسے میں اور باپ ایک ہے. تو وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم یسوع کے قدموں میں، صلیب کے قدموں میں آتے ہیں. تو کیا تھی؟ تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، اور پھر ہولی کمیونین، اور لاسٹ پریئر، دعا کرتے تھے. پریئنگ چرچ تھا یہ، نہ صرف لرننگ چرچ تھا، نہ صرف لونگ چرچ تھا، فیلوشپ رکھنے والا، رفاقت و شراکت، اور نہ ہی صرف خداوند کی میں اس کی پاک میں. دیٹ واز دا پریئنگ چرچ ایز ویل. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک دعائیا چرچ جو ہے وہ ایک پاورفل چرچ ہے. دعا جو ہے کسی بھی چرچ کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتی ہے. پریئر چینج the thing.
prayers move the mountains. اور یہ چرچ میں بہت بڑی اس کی کمی ہے. آگے لکھا ہے کہ ہر شخص پر خوف چھا گیا. یہ وہ خوف تھا ہولی فیئر جسے کہہ سکتے ہیں, عقیدت سے بھرا ہوا خوف تھا کہ وہ اتنے نشان اور عجیب کام دیکھ دے کہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور اسی ہولی فیئر نے ان کو توبہ کرنے میں مجبور کیا. ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے اور ہر شخص حیران تھا. بڑے بڑے معجزات تھے, بڑے بڑے کام تھے. اس وقت یہ کلام ہمارے پاس نہیں تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے بائبل کی شکل میں. تو ان کی تعلیم کو, ان کے بیان کو, ان کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے خدا ساتھ میں نشانات کرتا, معجزات کرتا, تاکہ وہ ثابت ہو سکے یہ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. آج ہمارے پاس اس شکل میں خدا کا کلام موجود ہے, ہم اس کو اس سے ثابت کر سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں آج بھی ایسے بڑے بڑے کام معجزات ہوتے ہیں, بے شک آج بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ طور سے ہوتے ہیں. کہ آج کے معجزات, اگر آپ آج کلام مقدس کی اس کلام کی تاثیر اور قوت دیکھنا چاہتے ہیں, انٹی رانی میرے پاس بیٹھی ہے, کلام کی وجہ سے انہوں نے پرسنلی یسوع سے نہیں ملے, کسی رسول سے نہیں ملے. مائدہ ہے, گلزار بھائی, دس از آلسو اے میریکلس ہے. یہ آج بھی خدا کر رہا ہے. بے شک ہمارا چھوٹا سا چرچ ہے, اس کے لیے یہ بھی بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے خداوند میں, لیکن دیر آر مینی چرچز جن میں بہت سے کنورٹ, بہت سے لوگ ہیں جن کو کلام نے ہی چینج کیا, ان کی زندگی کو معجزات کیے, ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے نشان, اور وہ آج یسوع کے قدموں میں ہیں. انہوں نے کوئی پبلک سائن نہیں دیکھا, انہوں نے کوئی بڑی بڑی ایسی چیزیں نہیں دیکھی, لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں خداوند نے اس کلام کے وسیلے سے کام کیا. جو ایمان لاتے تھے, ورس 44 میں لکھا ہے, سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے. شیئرنگ چرچ جیسے میں نے کہا. 45 میں لگا سب اپنا مال اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور یہاں پر بار بار ایک چیز ہم پڑھیں گے کہ وہ سب ایک جگہ, سب چیزوں میں شریک, ہر ایک کی ضرورت کے مطابق, یعنی کہ سب ایک یکرو یکجا اور ساتھ رہتے تھے. اور یہاں پہ یہ کبھی نہ تصور کرے کہ سارے لوگوں نے اپنے کاروبار, اپنی زمینیں, اپنی پراپرٹی, اپنے گھر پر بیچ کے تو رسولوں کو دے دیے کہ اب سب ان کو بانٹے اور کھائیں. میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو بیچ میں کوئی نکمے لوگ بھی ہیں, بیکار بھی ہیں, ویلے رہنا بھی جانتے ہیں, کہتے ہیں ایسے چنگا ہو گیا فلانا ملین دے رہا, وہ اپنا ملین دے دے نا, ابھی تو چپ کر کے کھاؤں گے. ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا. نو, خدا نہیں چاہتا. خدا سب کو چاہتا ہے کہ وہ محنت کریں, وہ کام کریں, اور جو کچھ خدا ان کو دے, چاہے وہ تھوڑا دے, خدا اس میں اس کو بلیس کرتا ہے. بلکہ ایون کرنٹی کے خط میں لکھا ہے کہ جس نے تھوڑا دیا, جس نے بہتا دی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, خدا اسی میں اس کو بلیس کرتا, اس کی ضرورتیں پوری کرتا اور اس کو اس کے مطابق مہیا کرتا رہتا. تو اس لیے غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہے اور اپنا مال اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کو ضرورت کے مطابق بانٹ دیا. تھوڑا سا غور کریں یہ سب کیا تھا, وہاں موقع کیا تھا, وقت کیا تھا, عید فصح, اور ملینز آف پیپل اس جگہ آئے ہوئے تھے. تو یہودیوں میں یہ خاص بات تھی, جب بھی کسی عید پہ لوگ دور دراز شہروں سے آتے تو اپنے گھروں کو کیا کرتے, کھول دیتے تھے, فری کر دیتے تھے, اور ان میں لوگ آتے رہتے اور ان کی ساری چیزوں پہ شامل ہوتے, شریک ہوتے, اور وہ انجوائے کرتے فری آف چارج, کسی سے وہ پیسہ نہیں لیتے تھے. یہ ان کے لیے ایک حکم تھا, بلیسنگ تھی کہ وہ لوگ آئیں عید فصح کے لیے. تو زیادہ لوگ آتے تھے, 2-3 عیدیں زیادہ تھی جس میں لوگ دور دراز سے یروشلم میں آیا کرتے تھے. تو وہ کیا, بلکہ حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بہت سی سہولتیں ان کو دی جاتی, پانی فری دیا جاتا, اس طرح کی, اور ایک روایت تھی ان میں, اور وہ بڑی خوشی سے یہ چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو بہت سے لوگ جو اس وقت زیارت کے لیے, پلیگرم کے لیے آئے تھے, ان میں سے 3000 پیپل نے کیا کیا,
यीशु को कबूल कर लिया, क्या था कि पहले तो जितने भी लोग आए थे कहीं ना कहीं उन्होंने डेरा लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ रह रहे थे। अब वो लोग जो बाहर से आए हुए थे, दे डोंट वांट टू गो बैक इमीडिएटली, दे वांट टू नो मोर अबाउट जीसस। अब 3000 पीपल को अकोमोडेट करने के लिए उस वक्त खुदा ने उनको दिलों को इस कदर वसी कर दिया था, खुदा की कुदरत ने, उस निजात ने, कि हर बंदा दूसरे की मदद करने के लिए अपने आप को तैयार था। हर बंदा कह रहा था कि किसको नीड है, आई वांट टू हेल्प। ये हो रहा था। और उसी तरह अगर अगली आयत पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो हर रोज हैकल में जमा होते और फिर घरों में जाके तो क्या रोटी तोड़ते और खुशदिली के साथ सादगी से खाना। और सबसे बड़ी बात, हैकल का जो 35 एकड़ का एरिया था, वहाँ बड़े बड़े पोर्च थे, वहाँ सुलेमान के बरामदे थे, वहाँ ही सबसे बड़ा मौका मिलता था उनको गवाही देने का। वहाँ पर उस वक्त खौफ इस कदर छाया था कि कोई उनको कुछ कहता भी नहीं था। वो वहाँ जाके खुले खुला शेयरिंग करते थे और सब लोग उनकी सुनते थे। वहाँ से भी चेंज हो रहा था। लोग कलीसिया में शामिल हो गए कि उन लोगों में जिस चीज़ को जो भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उनकी ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। जिसके पास ज़्यादा होता वो पता चलता भी फलाने बंदे को चाहिए तो कहते ठीक है, मैं करने के तैयार। तो ये असल में सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। अर्ली रसूली कलीसिया में जो इबादतें हुआ करती थी वो घरों में ही ज़्यादातर हुआ करती थी। घरों में ही वो रोटी तोड़ते और खाना खाते। दो चीज़ें, रोटी तोड़ना जब भी आता है वो क्या है, वो क्या है, पाक शराकत होली कम्युनियन, खाना खाना, सिंपल खाना खाना। तो उस वक्त अक्सर वो ये करते थे मोर एंड मोर कि जब खाना खाते उससे पहले वो होली कम्युनियन करते, साथ साथ किया करते थे। लेकिन जब हम ग्रंथियों में पढ़ते हैं कि मसला ख़राब होना शुरू हुआ तो उन्होंने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। ये कलीसिया में ऐसा होता रहा। और ये बात थी कि उन्होंने लोगों की खातिरदारी और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अपना माल बेचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया। किसी ने कहा कि वो फिर जी वो हननिया और सफीरा का क्या चक्कर था? उनका गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने सारा क्यों बेचा, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने झूठ बोला। उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तू उन्होंने सारा बेच क्यों देना है, बिल्कुल जी, उन्होंने सिर्फ झूठ कहा था। वो कह सकते थे कि आप पढ़ते हैं, हम कहते कि कोई मजबूरी नहीं थी, आप ना भी बेचते, अगर बेचा भी था तो आप कहते जी अद्धा सी रख लिया, अद्धा ही दे रहे, सिंपल इज दैट। तो वहाँ वो ये बात थी। खुदा ये नहीं कहता कि सब कुछ बेचकर चर्च को दे दो। खुदा चाहता है कि हम ऑनेस्ट हो, हम चर्च को देना चाहते हैं। वो जो कहता नहीं, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। शेयरिंग चर्च, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं तो एक चीज़ हर कोई शेयर करना पसंद करता है, एवरीवन है। क्या यार ऊंचा बोले, मैं एंड करने वाला। फूड नहीं, सारे ये फूड करना, शेयर करना। हर कोई अपनी पोस्ट शेयर करना पसंद करता है, अपनी वीडियो शेयर करना पसंद करता है, अपनी फोटो शेयर करनी पसंद करता है। और पसंद करता है ये नहीं कहता, बल्कि वो मजबूर करता है शेयर इट, क्लिक इट, सब्सक्राइब इट, ये शेयर। जबकि हमें क्या, यीशु को शेयर करना है, मोहब्बत को शेयर करना है, ये शेयर करना है। बल्कि बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम भी हैं जो मजबूर करते हैं कि लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बढ़ते आखिरी आयत जो है इससे की 47, उसमें लिखा है, और खुदा की आमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता। ठीक है, हर रोज खुदावंद मिला देता। और आज भी दुनिया में ये काम जारी और सारी है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हजारों में, हंड्रेड्स में यीशु को कबूल कर रहे हैं और चर्च में शामिल हो रहे हैं। और ये चर्च अनकरीब
जो चर्च की एक अपनी तादाद है, गॉड नोस बेटर, खुदा को पता है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगह पे खुदा का कलाम पहुंच चुका है। और दूसरा, ऐसे निशानात, ऐसे काम और मुजज़ात और बड़े बड़े काम दुनिया में हो रहे हैं जो इस चीज़ की गवाही देते हैं, इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, जीसस इज कमिंग वेरी वेरी सून, बहुत जल्दी वो आने वाला है। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। गॉड इज लुकिंग पीपल। अगर मैं आपसे पूछूं जाते हैं तो वो क्या चर्च था? सेव्ड चर्च, लर्निंग चर्च, शेयरिंग चर्च, फेलोशिप, और क्या प्रेइंग चर्च है इसमें। तो ऐसा चर्च अगर हो तो फिर कभी नहीं हो सकता वो चर्च ग्रो ना हो। चर्च ग्रो होता ही इसलिए ये सारी चीज़ें उसमें हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम में ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी खूबियाँ पैदा हो कि हम एक अर्ली कलीसिया जैसा, रसूली कलीसिया जैसा चर्च बने। तो हमने भी गीत गाया ना, जज्बा करता रसूलों से। खुदावंद हम सबको उस जज्बे से भरे, एक छोटे से वक्त पे हम अपने इर्द गिर्द नज़र करें और वहाँ हम क्या करें, यीशु की बुनियादी कर सकें। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। जज्बा करता रसूलों सा, जज्बा करता रसूलों सा। मांगे आज अपने लिए, जिस तरह रसूलों को खुदावंद ने वो जज्बा दिया कि वो अपने बंद कमरों में से, अपनी उस बुज़दिली से, अपने उस डर से बाहर आकर उन्होंने यीशु की मुनादी इस जोर से, इस जज्बे से, इस कुव्वत से की कि उस वक्त पूरे उस क्राउड में, पूरे उस यरूशलेम में वो लहर भड़क उठी। ओह थैंक यू जीसस, thank you Jesus, bless us with that same passion, same power। उसी कुव्वत से आज अपने लोगों को, अपने बच्चों को ऐसी ही कुव्वत से मसा का, मामूर का भर दे खुदावंद, भर दे खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यस, जिस मकसद के लिए तूने हमें अपने पास बुलाया है, जिस मकसद के लिए तूने इस दुनिया में से हमें चुन लिया है खुदावंद, उस मकसद को हम में पूरा कर खुदावंद। इस मिटती ख़त्म होती दुनिया में खुदावंद हम वही जज्बा रखें जो तूने अपने लोगों को उस पैंतीकोस वाले दिन अता किया। बख्श दे आज अपने बच्चों को ऐसा ही जज्बा बता कर, ऐसा ही जज्बा अता कर, ऐसा ही जज्बा अता कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी नीड दिस पावर, तेरे इस कुव्वत की, तेरी इस कुव्वत की हमें ज़रूरत है। यस, वी नीड दैट, वी नीड दैट। थैंक यू जीसस, थैंक यू। We praise you, we worship you.